बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 4 अगस्त की सुबह है और आज हम आपसे एक ऐसे केस पे बात करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये केस बनाया गया और इसमें दीगर 6 शरीक मुल्ज़मान हैं। बाकी सब के सब जो है कि उनको अभी कटहरे में नहीं खड़ा किया गया, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी ना सिर्फ इंसाफ के कटहरे में खड़े हैं बल्कि इस केस में वो अडयाला जेल की सलाखों के पीछे जो है कि वो बंद भी इसी केस की वजह से हैं। और ये एक ऐसा दिलचस्प केस है कि जिसमें 8 महीनों के अंदर 4 बार जज जो है वो तब्दील किए जा चुके हैं और आखिरी बार जो है कि ये रातों रात जज ना सिर्फ तब्दील हुए, नोटिफिकेशन जारी हुआ, बल्कि अलग सुबह जो है कि वो जज साहब अडयाला जेल पहुंच गए और उन्होंने समाअत भी शुरू कर दी। यकीनी तौर के ऊपर आप समझ गए होंगे कि हम अलकादर ट्रस्ट केस पे बात कर रहे हैं। और ये अलकादर ट्रस्ट केस मैं इसलिए इसका नाम लेता हूँ कि जब ये केस शुरू किया गया था तो इसको अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से ही ये केस शुरू किया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान ने अपने वजारत उस्मा के मनसब का, अपने दफ्तर का, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और मलक रियाज और अली रियाज जो उनके साहबजादे हैं, बैरिया टाउन के ये मालकान हैं, कि उनसे अपने दफ्तरी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए उनसे कोई 450 कनाल अराजी अलकादर ट्रस्ट के लिए ली गई। लेकिन फिर जो इब्तदाई तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, तो उसमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये बात ऐसी बनती नहीं है और फिर इसको थोड़ा ट्विस्ट दिया गया। और फिर क्योंकि अलकादर ट्रस्ट के बारे में भी जो सारी इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये किस मकसद के लिए कायम किया गया, किस किस्म की तालीम दी जा रही है और किन के नाम पे कायम किया गया। तो उस तनाजुर के अंदर भी फिर ये केस बनाने वालों को भी और केस बनवाने वालों को भी खुद ही सुबकी का सामना करना पड़ा और फिर इसको कुछ ही अरसे में जो है कि अलकादर ट्रस्ट से 190 मिलियन पाउंड केस इसको नाम दे दिया गया। बुनियादी तौर के ऊपर इसमें हम देखना ये है कि ऐसी क्या परेशानी है कि एक तो इसमें बार बार जज साहिबान जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। दूसरा, ये क्या परेशानी है कि अडयाला जेल के अंदर इसके साथ दीगर क्या मामला चल रहे हैं और फिर इसमें मुतवक्के तौर के ऊपर फ़ैसला क्या हो सकता है और आउटकम जो है कि वो हुकूमत क्या तवक्को कर रही है और मामला जा किस तरफ सकते हैं। ये बड़ा अहम मामला है। अलकादर ट्रस्ट केस जो है कि ये उस वक़्त शुरू हुआ बुनियादी तौर के ऊपर कि जब रियाज़ मलिक और अली रियाज़ जो बैरिया टाउन के मालिकान हैं, इन्होंने लंदन में हसन नवाज से हाइड पार्क में एक अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसकी जो कीमत थी उससे दुगनी कीमत अदा करके वो ख़रीदी गई। इसलिए जब वहाँ पे ये ट्रस्ट डीड और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र केस की जब डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे हुई तो फिर वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने जो ट्रांजैक्शन देखी और वो जो ट्रस्ट डीड देखी तो उनको ये मशकूक जो है कि वो एग्रीमेंट नज़र आया। क्योंकि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी की कीमत जो है कि वो अगर 50 मिलियन पाउंड है और अगर आप 100 मिलियन पाउंड में उसको ख़रीद रहे होंगे तो यकीनी बात है कि शक की नज़र से देखा जाएगा कि अच्छा कि ये कहीं ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए तो ऐसा धंधा नहीं किया जा रहा और फिर उसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो है कि वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसी तनाजुर के अंदर ये सारी तहकीकात हुई थी और फिर ये 190 मिलियन पाउंड जो है कि ये अकाउंट फ्रीज हो गया था वहाँ पर मलिक रियाज और अली रियाज की जो इस सारी डीड के जो तनाजुर के अंदर। इसी दौरान जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया था, शहजाद अकबर साहब उसको लीड करते थे और उनके पास भी ये सारी चीज़ें आई और फिर अब उनके बकौल के दो ऑप्शन थे कि एक ये है कि हम वहाँ पे लिटिगेशन में जाते, हम केस करते, वहाँ पे वकलाओं को फ़ीस देते, केस लड़के और पता नहीं उसमें कितने महीने या साल लगने थे और फिर हमें ये पैसे मिलते ना मिलते। दूसरा ये था कि मामला के इसमें जो एनसीए और बैरिया टाउन के दरमियान जो है कि एक एग्रीमेंट हुआ, उसके अकाउंट डीफ्रीज हुए और फिर उसमें ये भी तय आया क्योंकि ये इसमें एआरयू जो है कि ये भी फ्री बना हुआ था, एसेट रिकवरी यूनिट भी है। ये पैसे जो है कि अगर इधर मुंतकिल किए जाते हैं और इसको ट्रांजैक्शन को खुफिया रखा जाता है तो ये बहुत जल्द जो है कि ये पैसे मुंतकिल हो सकते हैं। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिया टाउन के खिलाफ एक केस भी था जो सिंध में ज़मीनों की अलाटमेंट और वहाँ पर बैरिया टाउन कराची का जो केस था उस तनाजुर के अंदर भी और दीगर केसेस भी बैरिया टाउन के सुप्रीम कोर्ट में थे। उन केसेस में भी बैरिया टाउन को जो है कि कुछ फ़ाइन इम्पोज किया गया, जुर्माना किया गया
تو اس ساری تناظر کے اندر پھر یہ معاملہ کیونکہ کیبنٹ کی اپروول سے وہ جو این سی اے کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا تھا کہ یہ پیسے پاکستان کو منتقل کر دیے جائیں، اور اس میں ملک ریاض کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، حکومت پاکستان کو بھی کوئی نہیں تھا، اور این سی اے کو بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ کیبنٹ سے اپروول اس کی ضروری تھی لینا، تو وہ 3 دسمبر 2019 کو یہ کیبنٹ کے ایجنڈے پر جو ہے کہ یہ معاملہ پیش کیا گیا، اور پھر وہاں سے جو ہے کہ اس کی یہ منظوری لی گئی، اور منظوری جو لی گئی اس کو جو یہ کہا گیا جی خفیہ طور کے اوپر ڈاکومنٹ تھے، کیبنٹ کو بریف کیا گیا کہ یہ سیکرٹ ڈیڈ ہے، معاہدہ ہے، اور اگر اس کو ہم سیکرٹ ہی رکھتے ہیں اور اس کی اپروول دے دیتے ہیں تو پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کے پاس آ جائے گا، اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا جہاں پہ ملک ریاض نے جرمانہ جمع کروانا تھا۔ کیبنٹ نے وہ منظوری دے دی، اور اس طرح سے وہ پیسے جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئے۔ اسی دوران جو ہے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے کہ اس کی رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، اور وہ رجسٹریشن بھی دسمبر 2019 میں وہ 26 دسمبر 2019 کو یہ جو نیب کا کیس ہے اس کے مطابق جو القادر ٹرسٹ جو ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور زلفی بخاری صاحب جو ہے کہ وہ اس سے پہلے اس رجسٹریشن سے کئی ماہ پہلے، اور اس ٹرسٹ ڈیڈ سے بھی اور کیبنٹ اپروول سے پہلے بھی یا کئی ماہ پہلے انہوں نے جو ہے کہ بیریا ٹاؤن سے 458 کنال اراضی جو ہے وہ 243 ملین یعنی کہ 24 کروڑ 30 لاکھ روپے میں جو ہے کہ انہوں نے خرید لی، اور پھر مارچ 2021 میں یہی زمین زلفی بخاری نے جو ہے یہ القادر ٹرسٹ کے نام جو ہے کہ منتقل کر دی، اور اس میں جو بشا بی بی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، سائن کیا، وہ اس میں ساری کی ساری معاملات ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے۔ اب اس کے اندر نیب نے جو کہا وہ یہ کہا جی کہ غلط جو یہ خفیہ ڈیڈ تھی اور اس کو کیبنٹ میں بغیر اس کو دکھائے پڑھائے جو ہے کہ اس کی اپروول لی گئی، کیونکہ زمین لینا مقصود تھا القادر ٹرسٹ کے لیے، اور یہ الٹیمیٹلی جو ٹرسٹی میں جو لوگ ہیں اس میں عمران خان بھی ہیں، بشا بی بی بھی ہیں، اس میں زلفی بخاری بھی ہیں، اس میں فرح گوگی بھی ہیں، تو یہ جو سارے الٹیمیٹلی بینیفیشری تھے، زمین ان کے پاس آئی اور انہوں نے زمین ملک ریاض سے لی، تو اس لیے ان کو یہ بینیفٹ دیا گیا۔ لیکن اب سارے ڈاکومنٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ پیسے دے کے خریدی گئی تھی، یہ مفت میں یا گفٹ نہیں لی گئی تھی۔ اور دوسرا پھر تمام کے تمام ابھی تک جو بیانات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی تمام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان یا بشا بی بی اس میں کوئی جو ٹرسٹیز ہیں وہ کوئی 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیتے۔ تو اس سارے تناظر کے اندر یہ ساری کہانی اگر آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ نیب انکوائری مارچ 2023 میں شروع ہوئی، اور پھر اپریل 2023 میں اس انکوائری کو جو ہے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا گیا، اور پھر 9 مئی 2023 کو جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں پھر پورے ملک کے اندر جو ہے کہ یہ مظاہرے بھی ہوئے، وہ بھی جو گرفتاری تھی اس میں ایک کیس جو ہے یہ القادر ٹرسٹ کیس بھی تھا جس میں ان کی گرفتاری کی گئی تھی، اور پھر اس کا جو ریفرنس ہے القادر ٹرسٹ کیس کا وہ 1 دسمبر 2023 کو فائل کیا گیا۔ فرد جرم جو ہے 27 فروری کو عائد کی گئی، اور 2 ملزمین صرف جو عمران خان اور بشا بی بی اس میں گرفتار ہیں، فرح گوگی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم، یہ جو ہے ان کو جو ہے کہ یہ اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے کہ ریاض ملک علی ریاض جو ہے کہ ان کا نام لوگ کم لیتے ہیں۔ اس تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جج محمد بشیر صاحب تھے احتساب عدالت کے، جو عمران خان کو سزا بھی سنا چکے تھے توشہ خانہ کیس میں، تو ان کے پاس یہ سب سے پہلے جو ہے کہ یہ ریفرنس ان کی عدالت میں پیش ہوا تھا۔ وہ پھر 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے تھے، انہوں نے کوئی جنوری کے آخری ہفتے کے اندر سک لیو اپلائی کی تھی، لیکن پھر ان کو وہ درخواست جو ہے کہ انہوں نے واپس لے لی، ان کے اوپر شاید دباؤ بھی تھا کہ نہیں آپ نے فیصلہ ایک اور، کیونکہ احتساب عدالت کے اندر کیس تھا عمران خان کا، اس میں آپ نے سزا سنانی ہے اس پر، اس کے بعد آپ چھٹیوں پہ جائیں، تو پھر انہوں نے وہ چھٹی جو لی ہوئی تھی وہ دوبارہ وڈرا کی، آئے سزا دی، اور اس کے بعد چھٹی پہ چلے گئے، اور پھر 14 مارچ کو وہ ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد ناصر جاوید رانا صاحب جو ہے کہ احتساب عدالت کے جج مقرر ہوئے، احتساب عدالت نمبر 1 کے 3 عدالتیں ہیں اسلام آباد کے اندر احتساب عدالت کی، اور انہوں نے جو ہے کہ 19 فروری 2024 کو ان کی یہاں پہ تقرری ہوئی تھی، اور یہ تقرری 3 سال کے لیے کی گئی تھی ان کی، لیکن کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے پنجاب سے یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے، تو مین وائل ان کی ڈیپوٹیشن پیریڈ بھی ختم ہو رہا تھا، لیکن ان کی تقرری وزارت قانون نے 3 سال کے لیے کی تھی، جو 23 جنوری 2027 تک جو ہے کہ وہ ویلڈ تھی۔ لیکن یہ 6 جون 2024 کو جو ہے کہ ان کی یہ ڈیپوٹیشن ختم ہو گئی، اور ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا، اور اس وقت پھر محمد علی بڑائے صاحب جو اسلام آباد کے اندر ہی جج تعینات تھے،
یہ احتساب عدالت نمبر 2 کے یہ جج تھے، تو ان کو جو ہے کہ پھر یہ اضافی چارج کورٹ نمبر 1 کا دے دیا گیا، اور اس اضافی چارج کے تحت جو ہے کہ وہ اس کیس کی جو ہے کہ وہ سماعت انہوں نے شروع کر دی، اور یہ اضافی چارج ان کو 3 ماہ کے لیے دیا گیا تھا کہ جون میں ان کو یہ دیا گیا، اور مطلب 7 ستمبر تک انہوں نے اس کا جج رہنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ ناصر جاوید رانا صاحب ہی جو ڈیپوٹیشن پہ تھے اور واپس ان کو پنجاب میں بھیج دیا گیا تھا، انہی کو پھر دوبارہ ابھی جو ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن 1 اگست کو کیا گیا، اور اس میں جو ہے کہ ان کو دوبارہ احتساب عدالت نمبر 1 کا جج جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 1 روز پہلے یہ رات کو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہے کہ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ حکومت چور ہے، وزیر اعظم چور ہے، اور یہ رات کی تاریکی میں بہت سے ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی گزشتہ رات جو ہے کہ اس کی اطلاع ملی کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور ان کو جج مقرر کیا گیا ہے، اور ایک گزشتہ رات کو یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، خبر سامنے آتی ہے، اور صبح جو ہے کہ وہ جج صاحب جو ہے کہ وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہینڈنگ اوور بھی جو پنجاب کے اندر تھی وہ ہینڈنگ اوور بھی کر دی انہوں نے، اور اسلام آباد میں آ کے جو ہے کہ محمد علی گڑائے صاحب نے ہینڈنگ اوور کر لی، انہوں نے چارج سنبھال بھی لیا، اور پھر یہ اڈیالہ جیل بھی پہنچ گئے۔ تو یہ اتنی جو تیزیاں اور پھرتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے وہ تمام محرکات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی تیزی پھرتی صرف ایک ہی وقت ہوتی ہے کہ جب تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اس لیے اب اس میں آخری جو گواہ ہے نیب کے تفتیشی افسر ہیں، ان کے اوپر جرا ہونی ہے، اور آج کیونکہ وکیل صاحب بیمار تھے تو اب 8 اگست مقرر کی گئی ہے، اس کے اوپر جرا ہوگی، پھر بیان ہوگا جو 364 کے بیان ہوتے ہیں عمران خان اور بشا بی بی کے، پھر ان بیانات کے اوپر جو ہے کہ وہ دلائل ہوں گے، جرا ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ یہ کیس فیصلے کہ اپنے فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچ چکا ہوگا۔ تو جو ارادے دکھائی دیتے ہیں حکومت کے اور حکومت کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے، تو یہی ہیں کہ اس کے اندر بھی سزا دی جائے، اور پھر ہائی کورٹ میں دیکھا جائے گا کہ جو معاملہ بھی ہے، کیونکہ اگر آپ بینیفیشری نہیں ہیں فائنینشیل کسی ٹرسٹیز کے، اگر آپ نے زمین بھی مفت میں گفٹ میں نہیں لی بلکہ قیمتاً خریدی گئی ہے، وہ بھی زلفی بخاری نے خریدی، اور پھر انہوں نے جو ہے کہ اس کو ٹرسٹ کے لیے جو ہے وقف کیا، تو اس میں تو پھر عمران خان بشا بی بی براہ راست بینیفیشری نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر سزا دی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کے اندر پھر وہی سلوک ہوگا اس کے ساتھ بھی جو اس سے پہلے دیگر مقدمات کے ساتھ ہوا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔